जहाँ तक कि इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब, शिया हो बरेली हो, सब फिरके साथ थे। बाद में बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ। बाद में पिछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नायक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नायक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। जाकिर काफिर, उठाए बनता है कॉमन ने। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं, और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते? मैंने बोला कल लिखा है कुरान में। नहीं जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफर्रुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कास्मी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो मैंने अभी अर्ज कर रहा था कि मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे हम उलमा, आपके अकाबिर उलमा देवबंद, उन पे एतराज़ करूंगा मैं। तो अकायद पे बात होगी, उनके अकीदे ठीक नहीं थे। हालांकि ये गलत है, उनके अकीदे ठीक थे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया मेरे अकाबिर के अकीदे गलत हैं और मैं उनका दिफा करूँगा। तो ऐसा है कि फिर उस मुनाजरे में मैं आपके अकाबिर पर एतराज़ करूँगा और आपने उसका दिफा करना है। मैं आपकी किताबों से निकाल के रहूँगा, तुम्हारे फ़लाँ ने ये लिखा, तुम्हारे फ़लाँ ने ये लिखा, तुम्हारे फ़लाँ ने ये लिखा। लेकिन मैंने कहा मुझ में और आप में एक फ़र्क है। मेरे किसी अकाबिर की कोई गलती होगी ना, मैं उसको गलती मानूंगा, मगर उसको अपने अकाबिर की फहरिस्त से मैं खारिज नहीं करूंगा। क्योंकि हम अपने रूहानी बाप दादा की औलाद हैं, तो हम उनको बाप दादा समझते रहेंगे। बेबाप होना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास तो वही हैं। उसके अलावा अगर हम उनसे दस्तबरदारी का ऐलान कर दें तो हम तो बापलेस हो जाएंगे भाई, क्या ख्याल है? तो सनद मुत्तसिल के साथ हमारे बाप दादा पैगंबर तक जाके मिलते हैं। मैंने जिससे इल्म हासिल किया, उन्होंने किससे इल्म हासिल किया, उन्होंने किससे इल्म हासिल किया, मेरे पास ये पूरा सिलसिला महफूज है। कहाँ तक? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मैं उनसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आप अपने अकाबिर की लिस्ट पेश करें। आपके बुज़ुर्ग कौन हैं जिनसे आपने इल्म हासिल किया, उनके कौन थे, उनके कौन थे। ये सनद मुत्तसिल के साथ, मुत्तसिल समझते हो, बीच में कोई अब्बा गायब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोगों से जब पूछा जाता है ना अपने रूहानी बाप दादा की लिस्ट पेश करो, वो कहते हैं इमाम बुखारी। तो इमाम बुखारी को आए हुए तो मेरे भाई 1100-1200 साल हो गए, तो डायरेक्ट आप इमाम बुखारी से क्या इल्म हासिल किया है? तो ज़ाहिर है इमाम बुखारी के शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे। तो शागिर्दों की फहरिस्त पेश करो ना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे गलत हो जाएं किसी दौर में, हर दौर में नेक लोग मौजूद रहेंगे। तो जिनको आप मानते हो नेक, उनकी लिस्ट पेश करो सनद मुत्तसिल तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो वो आपके अकाबिर की जब लिस्ट आएगी हमारे सामने, तो फिर मैं उनकी किताबों से निकाल के बताऊंगा उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की हैं। आप मेरे अकाबिर पे कीचड़ उछालना, मैं आपके अकाबिर पर, फिर ये अकाबिर खेलेंगे हम। आप भी दिफाई पोजीशन में आओ। पता है होता क्या, ये बातिल लोग क्या करते हैं, जब ये हमारे अकाबिर पे कीचड़ उछालते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यही बात तो तुम्हारे फलां बुजुर्ग ने भी लिखी हुई है, तो जो उसका मतलब है वही हमारे बुजुर्ग का मतलब। फौरन ये कहते हैं हम इस बुजुर्ग को बुजुर्ग मानते ही नहीं हैं। ये बहुत, नवाब सिद्दीक़ हसन खान थे ना, बहुत से अब हमारे अहले हदीसों ने उनका अपने अकाबिर होने से इनकार कर दिया। अल्लामा वहीदुज़्ज़मा
اہل حدیثوں کے اکابر تھے. جب علماء دیوبند نے ان کی کتابیں نکال کے دکھائیں, یہ لکھا, بہت سے اہل حدیث نے ان کو اپنے اکابر میں کی فہرست میں شامل کرنے سے انکار کر دیا, کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں ہمارے. کتنے ہیں, میرے تو بچپن گزرا ہے, مجھے پتہ ہے. جب آپ بحث کے دوران آؤ, آپ کے بزرگ نے یہ لکھا, کہہ رہا ہمارے یہ بزرگ ہے ہی نہیں, ہم پیغمبر کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں کوئی آپ کے مسلک پہ تھا ہی نہیں, آپ کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی نیک آدمی تھا, سارے گمراہ ہو گئے. تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن دے کے. قرآن میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, پیغمبر ان کو قرآن سکھائیں گے, تزکیہ کریں گے. صحابہ نے پیغمبر سے قرآن بھی لیا اور تزکیہ بھی کروایا. ڈائریکٹ قرآن سے صحابہ کا تزکیہ نہیں ہوا, پیغمبر نے سکھایا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام تو پیغمبر کی شاگردی میں صحابہ بنے, تو کیا تابعین بغیر صحابہ کی شاگردی سے ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے؟ اور حکمت, جس کو حدیث کو حکمت کہا گیا, حدیث سیکھ سکتے تھے؟ اگر وہ صحابہ سے کہتے ہیں ہمیں آپ کو استاذ بنانے کی, بابا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ قرآن ہے, یہ پیغمبر کی حدیثیں, آپ سے نہیں ہم پڑھیں گے, ہم خود سیکھیں گے. تو صحابہ جواب میں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ حدیثیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں, یہ قرآن بھی, لیکن ہم نے پیغمبر سے حکمت سیکھی بھی ہے اور قرآن بھی سیکھا. تو صحابہ ڈائریکٹ سینہ بسینہ استاذ کے بغیر صحابہ نہیں بنے. تابعین سینہ بسینہ تبع تابعین نے تابعین سے, تابعین نے صحابہ سے, پھر تبع تابعین کے شاگردوں نے تبع تابعین سے, پھر ان کے شاگرد, یہ سند متصل کے ساتھ اکابر کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. جو اس سلسلے سے ہٹے گا یا جس کا کوئی بزرگ یا بابا ہی نہیں ہوگا وہ گمراہ ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا حق پر, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھا ہے, مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات خود قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو ہمارا ایک سلسلہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, ہم اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کبھی کوئی سلسلہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ اس زمانے کی 15ویں صدی کی پیداوار ہیں آپ, اور اسلام 1400 سال سے کنٹینیو چلا آ رہا ہے. کوئی بھی فرقہ جو 15ویں صدی کا ہے وہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے, وہ تو بدعت ہے. وہ تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنے اکابر کے دفاع کریں, میں نے کہا میں دفاع کروں گا بشرطے کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کریں. جس سے بھی میں نے یہ کہا ہے نا, اب تک اپنا کوئی اکابر لایا ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, کیونکہ یہ خود رو پودے ہیں. ایک وہاں سے دریافت ہو گیا, اس نے قرآن حدیث پہ ریسرچ پیش کی, ایک وہاں سے دریافت ہو گیا, اس کی ریسرچ اس کی ریسرچ سے ٹکرا رہی ہے, ایک تیسرا وہاں سے دریافت ہو گیا. ہمارا تو سلسلہ ہے بھائی, ہم کوئی نئے نہیں ہیں. میرے شیخ ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان سے علم حاصل کیا, ٹوٹی پھوٹی تزکیے کی کوشش کی. بخاری ہم نے پڑھی مفتی محمد صاحب سے, فقہ ہم نے پڑھا مفتی عامر صاحب تھے, مفتی حبیب اللہ صاحب تھے جو میرے اساتذہ ہیں, اور مسلم ہم نے مفتی حبیب اللہ صاحب اپنے استاد سے پڑھی. تو ہمارا تو ایک پورا سلسلہ ہے, ایک حدیث کی, ایک ایک کتاب, فقہ کی ایک ایک کتاب کا میں حوالہ دے کے میں پوری سند کہ بھائی انہوں نے اس سے, انہوں نے اس سے, انہوں نے اس سے, انہوں نے اس سے, ہوتے ہوتے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچا سکتے ہیں. یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے. ان سے پوچھو آپ نے کہاں سے پڑھا, 1-2 سلسلوں کے بعد ختم. اور اگر کوئی سلسلہ آیا تو انہوں نے ایسی ایسی حماقتیں کی ہیں نا کہ یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار ان کا حوالہ مت دو ہمارے سامنے, وہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں انہوں نے, ایسی ایسی مسٹیک کی ہیں. تو خوب سمجھ لو باطل. اور اگر آپ حق کے متلاشی ہو تو بھائی مجھ سے میرا عقیدہ پوچھو. اگر علماء دیوبند کے عقیدے خراب ہوتے تو میں تو علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں, تو میرا عقیدہ بھی خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج جتنے دیوبندی ہیں ان کا عقیدہ خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کسی کا بھی خراب نہیں ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ علماء دیوبند قبر پرست ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اگر ہوتے تو میں بھی قبر پہ جاتا, باب الاسلام کے امام وہ بھی دیوبند کی طرف منسوب ہیں, وہ بھی جاتے, یہ آپ کے ادھر پڑوس میں مولانا افضال الحق کلیانی صاحب ہیں, یہ بھی قبر پہ جاتے, اور اللہ بھلا کرے مولانا طارق جمیل صاحب بھی جا رہے ہوتے, ریونڈ پورا جا رہا ہوتا, یہ تو سارے دیوبندی ہیں نا. میں نے کہا ایسے تو دیوبندی میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں کہ قبر کے سامنے ایک بندہ سجدہ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو اٹھا کے تبلیغ میں سیروزہ لگا کے قبروں کے سجدے سے بچا لیا. ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا اپنی زندگی میں آج تک کہ وہ قبر میں جا رہا ہو, قبر سے دعائیں مانگ رہا ہو. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو یہ چیزیں سکھا کے گئے ہوتے نا.
ہم تو قبر پرستی کے آپ سے زیادہ خلاف ہیں. آپ تو اب بول رہے ہیں, ہمارے علماء دیوبند تو اس وقت سے بول رہے تھے. میرے جتنے اکابر ہیں, کسی ایک کی قبر ایک بالش سے اونچی دکھا دو آپ ہندوستان میں. مولانا تھانوی کی قبر ایک بالش, مٹی کی قبر. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کی قبر ایک بالش. باقی جو کتابوں سے کیڑے نکال کے لوگ پیش کر رہے ہیں, اس کے تو ہم کئی بار جواب دے چکے ہیں کہ جو آپ نے کنفیوژن پیدا کی ہے نا, ہم اگر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کا جواب دیں گے, آپ پھر ویڈیو ریکارڈنگ پہ اس کا جواب دو گے, پھر ہم یہاں سے جواب دیں گے, پھر ہم وہاں سے جواب دو گے. اس سے ایک طویل سلسلہ بحث کا نہ ختم ہونے والا شروع ہوگا. اس لیے ہم نے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی, ہم نے کہا بھائی ہم سامنے بیٹھ کے ایک ہی دفعہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. کیونکہ اگر آپ علماء کی کتابوں کی طرف جاؤ گے, سیاق و سباق سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں بعض دفعہ ایک عالم نے غلطی کی ہوتی ہے, جان کے نہیں کی ہوتی ہے, سامنے والے نے کتاب میں اس کو لکھ لیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جب وہ غلطی کو آپ غلطی مانتے ہو تو کتابیں چھاپنے والے چھاپ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ چھاپنے والے کی غلطی ہے نا, ان علماء کی غلطی تھوڑی ہے. بعض دفعہ واقعی ایک بزرگ سے غلط چیز لکھ لیتے ہیں, وہ اس سے رجوع کا اعلان کرتے ہیں. میرے بیان تھا کہ کلیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی, میں نے 100 دفعہ اس سے رجوع کیا, لیکن میرا وہ بیان 4 ملین تک پہنچ چکا ہے. 4 ملین تک پہنچ چکا ہے. اب وہ غلطی تھی, مسٹیک تھی, وہ چلی گئی. اب جو رجوع ہے وہ نہیں جا رہا. تو ہمارے علماء سے بھی ایسا ہوا, بعض دفعہ کوئی چیز غلط لکھ دی انہوں نے, بعد میں رجوع کیا, وہ رجوع نہیں مارکیٹ میں چلا, وہ کتاب پھیل گئی. تو اگر کتابوں پہ جاؤ گے تو بھائی بہت کچھ ہے. آپ ریئلٹی دیکھو, ریئلٹی. اگر علماء دیوبند کے عقیدے غلط ہوتے تو آج بھی غلط ہوتے. آج تو آپ دیکھ لو, وہی عقیدہ طحاویہ بہشتی زیور میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں وہی عقیدے ہیں جو قرآن و سنت کے عقائد ہیں. المحند المفند پہ اعتراض کیا جاتا ہے, اس کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ایک عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اور جس نے بات کرنی ہے نا, کوئی مشہور آدمی ہو, ہر آدمی کو ہم لفٹ نہیں کرائیں گے. آج بھی میں المحند المفند پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. کوئی مشہور آدمی ہو, ہر آدمی تھوڑی ہے, وہ بعض دفعہ غیر مشہور ہوتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرا لیتے. آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. المحند المفند کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. ایک عقیدہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف المحند المفند کا ثابت کر کے دکھا دے. باتیں کرنا بہت آسان ہے, پھینکنا لمبی لمبی, لیکن میں کلپ نہیں بنا رہا, میں سامنے بات کروں گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا انشاءاللہ. تو کوئی عقیدہ علماء دیوبند کا, اور یہ علماء دیوبند کوئی فرقہ بھی نہیں ہے, علماء دیوبند کا وہی عقیدے ہیں. جب اسلام ہندوستان میں آیا تو جو اسلام آیا وہی. سوال پیدا ہوتا پھر یہ دیوبندی پہلے تو نام نہیں ملتا, عقیدے سب کے وہی تھے. نام ان کو بعد میں دیا گیا. جب بریلوی فرقہ وجود میں آیا تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو بریلوی نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. ورنہ یہ وہی اسلام ہے بھائی جو صدیوں پہلے آیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں مدارس میں, یہ اس وقت کی کتابیں تھوڑی پڑھائی جاتی ہیں جو علماء دیوبند نے لکھی ہیں. یہ تو صدیوں پہلے, ہدایہ آج سے تھوڑی لکھی گئی ہے. ہدایہ جو کتاب ہے نا, اس کا جو متن ہے وہ امام محمد کا لکھا ہوا ہے. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. نہیں یہی بات سمجھ میں, جو اسلامی قانون پڑھایا جاتا ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ امام محمد کا. وہ کس کے شاگرد تھے؟ امام ابو حنیفہ کے. ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اقوال سے مرتب کر کے وہ لا لکھا گیا ہے. تو کتنا پرانا ہو گیا وہ؟ 1300 سال تقریباً پرانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور امام حنیفہ شاگرد تھے حماد الکوفی کے, وہ شاگرد تھے ابراہیم نخعی کے, وہ علقمہ کے, وہ عبداللہ بن مسعود کے. تو اتنا پرانا فقہ ہم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, اسلامی قانون. آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی کا قانون کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ نبی کا قانون مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت. امام محمد نے امت پر احسان کیا کہ نبی کا قانون سب سے پہلے مرتب کر کے کتابی شکل میں پیش کیا امت کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنا پرانا قانون. عقیدے بھی ہمارے عقیدہ طحاویہ ہے اصل, وہ بھی امام طحاوی نے, وہ پوری دنیا مانتی ہے, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ عقیدہ. تو یہ سب لفاظی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو بھی فرقواریت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا اس زمانے میں, آپ گہرائی میں جاؤ گے, نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے. وہ فرقواریت کو ختم نہیں کر رہا, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ پیدا. اور پھر ایک اور بات سمجھو کہ دیکھو میڈیکل سائنس یا سائنسی ترقی میں جتنی جدید تحقیق ہوگی اتنی ہی قابل عمل ہوگی, لیکن اسلام میں جتنی قدیم تحقیق ہوگی اتنی قابل اعتماد ہوگی. وہ تو قدیم تحقیق وہ ہے جو صدیوں پہلے ہو چکی ہے, یا وہ ہے جو آج ہو رہی ہے؟ جو صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں نا اسلامی قانون کی, وہ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں. اور اب جو نئے نئے فرقے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پرانی کتاب ہی نہیں ہے, یہ اب لکھ رہے ہیں کتابیں. تو اسلام اب آیا ہے یا صدیوں پہلے آیا ہے؟ تو لفاظی ہے آج کل کے اسکالرز کے پاس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اچھا میرے بھائی، سائیکو پیشنٹ کسے کہتے ہیں؟